अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ खालिक़े कायनात, तेरे गुनाहगार बंदों में बहुत ही ज़्यादा गुनाहगार हम तेरे बंदे तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि ऐ खालिक़े कायनात, हमारे हर अमल को अपनी बारगाह में ऐसे कबूल फरमा कि हमारी दुनिया भी रोशन और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, अतलसुल इस्लाम लेक्चर सीरीज़ के हवाले से आज हमारा एक नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है जिसका नाम है उलूमुल हदीस। बेसिकली हदीस के उलूम जो है ऐसे ही हैं जैसे कुरान के उलूम हैं। जैसे कुरान फ़हमी के लिए कुरान के कुछ असूल बनाए गए हैं, ऐसे हदीस की फ़हमी के लिए इसके भी कुछ असूल हैं। जब तक आपको इनसे मार्फत नहीं होती, आप हदीस से सही माने अखज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आज हम उलूमुल हदीस का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। आज की क्लास के अंदर जिन मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाया जाएगा उनमें सबसे पहला मौज़ू होगा इल्म हदीस, कि इल्म हदीस क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है और इसके अंदर किन किन उलूम का अहाता किया जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि हदीस क्या होती है और ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है और उसके हिस्सों की पहचान कैसे होगी। फिर हम देखेंगे कि जो हदीस को बयान करने वाले मुहद्दिस हैं उनके दर्जे कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हम एक किताबनामा के सेक्शन के अंदर किताब का तारुफ देखेंगे और उनके मुअल्लिफ के बारे में ज़िक्र करेंगे। फिर आखिर में हमेशा की तरह मज़मून के मुताबिक आज हदीस के आदाद शुमार होंगे। इनके इस सेक्शन के अंदर हम वो सवालात शामिल करते हैं जो आम तौर पर आदाद शुमार पर मबनी होते हैं और वो पेपर में बारहा रिपीट हो चुके होते हैं। फिर आखिर में इंशाअल्लाह हमारी एक मौज़ूआती मजलिस होगी। आज की पहली क्लास है उलूमुल हदीस पे। तो चलें अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करते हुए कि वो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाएंगे, शुरू करते हैं। अहबाब-ए-ज़ी वक़ार, जब भी आप हदीस का जिक्र करते हैं तो आपको चंद एक ऐसी इस्तिलाहात से पाला पड़ता है जो आपके लिए बाज़ुकात नहीं होती हैं। जब तक आपको उनकी मार्फत नहीं होगी, उनके बारे में पता नहीं होगा कि इस इस्तिलाह का मतलब क्या है, आप उसको सही मानों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आज हम इल्म हदीस में इस्तेमाल होने वाली अहम इस्तिलाहात जो है उनको ज़ेरे बहस लाएंगे। इनमें सबसे पहले जो जिक्र होगा हमारे पास वो होगा लफ्ज़ हदीस का। अच्छा, ये जो हदीस है, अगर इसको आप लुगत में देखते हैं तो लुग़वी मानों के अंदर हदीस के मानी होंगे जदीद या फिर कोई नई चीज़। अगर आप इसकी मुतज़ाद में देखें तो कदामत या कदीम जो है वो इसके मुतज़ाद अल्फाज में आएंगे। यानी कि हदीस के लफ्ज़ी मानी जिद्दत में है और इसके इख्तलाफ में यानी कि मुतज़ाद अल्फाज के अंदर हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो है कदीम। अब ये जो हदीस है, जब भी आप किसी भी लफ्ज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो ज़ाहिर है आप उसकी लुग़वी मानी भी देखते हैं और इसके इस्तिलाही मानी भी देखते हैं। तो इस्तिलाह के अंदर हम बड़े आम अंदाज में ये कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मंसूब
ہر قول، ہر فعل یا پھر ہر تقریر، تین چیزوں کی نسبت رسول امین کی طرف کی جاتی ہے۔ پہلا کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، دوسرا کہ یہ اللہ کے نبی کا کام ہے، تیسرا یہ اللہ کے نبی کی تقریر ہے۔ کام سے کیا مراد ہوگا؟ کہ اللہ کے نبی جو کیا ہے، جو خود کیا ہے یا کرنے کا کہا ہے، یہ اللہ کے نبی کا فعل آئے گا۔ پھر اسی طرح جیسے اس میں فرض کیا اللہ کے نبی کی ایک مطلب عادت ہے، سنت ہے، وہ کیا ہے؟ مسواک کرنا، یہ اللہ کے نبی کا فعل ہو گیا۔ اچھا، بعض اوقات اللہ کے نبی نے کچھ کرنے کو کہا ہے، اگر کچھ کرنے کو کہا ہے تو اللہ کے نبی کا وہ بیان قول کہلائے گا اور اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تیسری چیز آتی ہے تقریر۔ بنیادی طور پہ تقریر جو ہے وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا ہو۔ یاد رہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے امین ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت تک پہنچانے کا جو ذمہ داری دی تھی، اللہ کے رسول نے وہ امانت باحسن پوری کی تھی، تو اللہ کے نبی سب سے بڑے امین ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ نے منع فرمایا ہو اور اللہ کے نبی کے سامنے ہو اور اللہ کے نبی اس کے اوپر خاموشی اختیار کرے۔ تو اس لیے عام طور پہ اس کو اس اصطلاح میں لیا جاتا ہے کہ جو عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت نہیں فرمائی تو اس کا مطلب ہے وہ کام جائز ہے، اس عمل کو تقریر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث جو ہے وہ اللہ کے نبی کے اقوال کو بھی کہیں گے، افعال کو بھی کہیں گے اور اللہ کے نبی کی تقریر کو بھی کہیں گے۔ اچھا، اسی علم حدیث میں ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خبر۔ اب یہ جو خبر ہے، لغوی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بتا دینا کوئی چیز، کوئی خبر دینا، لیکن اصطلاحی طور پر اس کے ایک معنی عام طور پہ تو یہ لیے جاتے ہیں کہ یہ حدیث کے مترادف ہی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ حدیث کے مخالف بھی ہے، یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو وہ حدیث ہے اور جو غیر نبی سے منسوب ہو اسے خبر کہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک خبر جو ہے وہ حدیث کی نسبت سے عام ہوتی ہے اور حدیث خاص ہوتی ہے۔ بیسیکلی دو ہی فرق یاد رکھیں، خبر اور حدیث دونوں مترادف ہیں، مطلب بعض اس کو خبر بھی کہتے ہیں اور بعض اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، لیکن بعض کے نزدیک اس میں فرق ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ حدیث اور خبر میں فرق کیا ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض ائمہ کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر ایسی بات کو کہتے ہیں، ایسے قول فعل تقریر کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کی ذات کے علاوہ کسی اور سے منسوب ہو، یعنی کہ غیر نبی سے، اور جو بات، جو قول، جو فعل، جو تقریر اللہ کے نبی سے منسوب ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو میں نے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ اچھا، ایک تیسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے علم الحدیث کے زمرے میں اور اس کو بولتے ہیں اثر۔ لفظی طور پہ اثر کا مطلب ہوتا ہے جو چیز باقی رہ جاتی ہے، کسی شے کا جو باقی رہنے والا نشان ہوتا ہے اس کو اثر کہتے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں اس کے بارے میں دو اقوال لیے جاتے ہیں۔ پہلا وہی کہ یہ حدیث کے مترادف ہے، اگر یہ حدیث کے مترادف ہے اٹ مینز کہ خبر کے بھی مترادف ہے، اس کا مطلب یہ تینوں اصطلاحات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مترادفات میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن جو اس کے اندر جو اختلاف آ رہا ہے، مطلب جو اس میں فرق ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی قول یا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوگا تو وہ حدیث ہوگی، جبکہ جو قول فعل صحابہ کرام کے ساتھ منسوب ہوگا وہ یا تابعین سے منسوب ہوگا اس کو اثر کہتے ہیں یا خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض یہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن عام معنوں میں حدیث، خبر، اثر، احادیث، اخبار اور آثار یہ ایک ہی لی جاتی، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تین اصطلاحات ہیں جو علم حدیث میں استعمال ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے ایک اور لفظ جس کو ہم لفظ بولتے ہیں سنت۔ لغوی اعتبار سے اس کا مطلب راستہ ہے، مطلب جس کے اوپر واضح طور پہ کسی نے چل کے دکھایا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک مکمل طریقہ یا راستہ۔ اور اگر اس کو آپ اصطلاح میں دیکھتے ہیں اصطلاحی طور پہ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد وہ طریقہ ہے، وہ سیرت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہو۔ ٹھیک ہے جی،
یہ لفظ عام طور پہ حدیث کے مترادف استعمال ہوتا ہے، لیکن کچھ کے ہاں اس کے بارے میں یہ نکتہ دے دیا جاتا ہے کہ حدیث میں باتیں بھی ہیں اور کام بھی ہیں، جبکہ سنت میں باتیں نہیں ہیں، کام ہے۔ حفاظت حدیث ہے، ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی کتاب ہے جو آپ انشاءاللہ اپنے سلیبس میں پڑھیں گے بھی۔ وہاں پہ نا انہوں نے حدیث اور سنت میں فرق بیان کرتے ہوئے کہا کہ حدیث تو ہر وہ قول یا فعل یا تقریر ہے جس کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے، لیکن سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ اور معلوم طریقہ ہے جس پر آپ نے بار بار عمل کیا ہو اور جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت بھی فرمائی ہو، اور عام طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پابند بھی رہے ہوں۔ یہ سنت کا معنی آتا ہے۔ اچھا یاد رہے، سنت اور حدیث ایک ہی ہے، کیونکہ حدیث بھی اللہ کے نبی کے کاموں کو کہتے ہیں اور سنت بھی، لیکن اگر اس میں فرق کرنا ہو تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا عمل جو اللہ کے نبی نے بار بار کیا بھی ہے اور پھر اس کی حفاظت بھی فرمائی ہے، تاکید بھی فرمائی ہے، وہ لفظ سنت میں زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، علم الحدیث کے اندر یہ 4 اصطلاحات جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں، ہم نے ان کے بارے میں آہستہ آہستہ ڈسکس کرنا ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ جب بھی ہم حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو حدیث کے 2 حصے بن جاتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں سند، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں متن۔ اب آپ غور کریں تو کبھی بھی جب آپ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث دیکھتے ہیں نا تو اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے، دوسرا اس حدیث میں ہمیں کہا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سند جو ہے نا، سند اگر لفظی طور پہ آپ اس کو لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جس پر اعتماد کیا جائے یا جس سے سہارا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر عام معنوں میں شرعی الفاظ میں دیکھیں، اصطلاحی الفاظ میں دیکھیں تو پھر ہم یہ کہیں گے افراد، رجال یا راوی، کسی طرح بھی لفظ استعمال کریں، ان کا وہ سلسلہ جو حدیث کے متن تک پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سند متن کے ساتھ لنک ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جب بھی آپ پڑھتے ہیں نا حدیث کو تو عام طور پہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی کوئی بھی حدیث پڑھتے ہیں، جیسے علم القرآن وعلمہ، تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث رسول ہے۔ اب اس حدیث کو یہ جو الفاظ ہیں یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیے جا رہے ہیں نا، لیکن یہ کس نے آقا کریم سے سنے تھے، اس نے آگے کس کو سنائے تھے، اور یہ محدثین جو آج اس کو بیان کر رہے ہیں ان تک کیسے پہنچا ہے؟ تو بنیادی طور پہ وہ سلسلہ روات کا ایک پورا سلسلہ اس کو سند کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ جہاں پہ جا کر مکمل ہوتا ہے اس کو آپ متن کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کو سند اس لیے بھی کہتے ہیں کہ متن کا سارا سہارا اسی کے ساتھ جڑا ہے۔ اگر سند ٹھیک نہیں ہے تو پھر متن بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ وہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم جب احادیث کی مختلف قسمیں پڑھیں گے نا تو اس کے اندر ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اچھا، اسی طرح لفظ متن جو ہے یہ بھی اگر آپ لفظی طور پہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت، بہت مضبوط، یا زمین کا ایسا حصہ جو عام جگہ سے بلند ہوتا ہے۔ تو اصطلاحی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سند کے بعد والا جو کلام ہے نا، یعنی کہ وہ بات، وہ چیز جو اللہ کے رسول نے کہہ دی ہے اس کو آپ متن کہتے ہیں۔ آپ کی سکرین کے اوپر نا ایک لفظ آئے گا، وہ ہے مسند اور مسند۔ ان 2 الفاظ کو تھوڑا سا باریک بینی کے ساتھ دیکھیں گے ذرا۔ عام طور پہ یہ اگر اعراب کے بغیر لکھا ہو تو پھر یہ بالکل سیم لکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اعراب کے ساتھ لکھیں گے تو ان میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر لفظ پڑھیں مسند، ٹھیک ہے، نون کے اوپر زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا، حدیث اس کی وہ کتاب جس کے اندر روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں نا ان کی احادیث کو اکٹھا کر لیا جائے، جیسے مسند احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، احمد بن حنبل کی اکٹھی کی گئی مسند۔ مسند کے اندر اصل میں کسی خاص شخصیت سے نسبت جوڑ دی جاتی ہے کہ مسند میں یہ ساری چیزیں اس بندے کی اکٹھی کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ لفظ مسند دیکھتے ہیں تو زیر کے ساتھ
تو پھر یہاں پہ ہم عام طور پہ ایسے شخص کو جو حدیث کو بیان کرتا ہے نا، لیکن اس کے ساتھ بیان جب بھی حدیث بیان کرتا ہے ساتھ میں سند بھی بیان کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ بھئی وہ حدیث بیان کر رہا ہے چاہے وہ حدیث کا عالم ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا بندہ جو حدیث کا عالم نہ ہو پھر بھی وہ سند بیان کرتا ہے تو ایسے بندے کے لیے مسند کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سند سے دو لفظ بنتے ہیں، مسند اور مسند. اگر وہ کسی خاص شخص سے نسبت سے ساری اکٹھی کی گئی حدیثیں تو وہ مسند ہے، اور اگر کسی ایک بندے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اس کے علمی قابلیت کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہ وہ حدیث بیان کر رہا ہے سند کے ساتھ، تو اس کو مسند کہیں گے. یہ دونوں اصطلاحات جو ہے نا آپ نے یاد رکھی. اچھا اپنی اسکرین پہ دیکھیے گا، آپ کے سامنے ایک حدیث آئے گی. اس حدیث میں آپ غور کریں تو آپ کے سامنے اسکرین کے دونوں حصوں پہ الفاظ آ رہے ہیں. اگر آپ دائیں طرف دیکھیں گے تو یہاں پہ عربک کے اندر پورا مقولہ لکھا ہے اور اس کے اندر دو حصے کلر کیے گئے ہیں. پہلا ہائی لائٹ کیا ہے میں نے یلو کلر میں، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروہ ان عائشہ قالت. آگے اس کے بعد یعنی کہ یہاں تک چند شخصیات کا تذکرہ کیا ہے، جس میں ابو یمان ہے، پھر اس کے بعد شعیب ہے، اس کے بعد زہری ہے، اس کے بعد عروہ بن زبیر ہے، اور اس کے بعد حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ سلسلہ ہے. اگر آپ اس کو الٹ سائڈ سے پڑھیں یعنی کہ حدیث سے بالکل جہاں پہ شروع ہو رہی ہے نا متن، اس سے پیچھے پڑھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے، دیکھی ہے، یا اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بولی ہے. حضرت عائشہ نے یہ بات بیان کی ہے حضرت عروہ بن زبیر سے. حضرت عروہ بن زبیر نے یہ امام زہری کو بیان کی ہے، انہوں نے آگے شعیب کو، اور انہوں نے آگے ابو الیمان سے. یعنی کہ راویوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کس نے سنی اور اس نے آگے کہاں کیسے کیسے سنائی اور اس محدث تک یہ حدیث پہنچی. یہ اصل میں ہوتی ہے اس کی سند. اور اس کے بعد جو گرین ہائی لائٹ کیا گیا ہے جس کے اندر لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر، یعنی کہ ایک بات لکھی ہوئی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی کا بیان ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو بولتے ہیں متن. تو یاد رکھے جب بھی حدیث کا علم لیا جائے تو اس کے اندر اسناد بہت ضروری ہیں، بلکہ بعض مؤلفین جو ہیں مطلب بعض جو ائمہ ہیں انہوں نے سند کے حوالے سے تو بڑے بڑے فتوے بھی دیے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ علم حدیث مکمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. سند اور متن. آئیے اب ہم چند ایک دیکھتے ہیں محدثین کے حوالے سے کہ محدثین کے درجات کیا ہیں، کون کون سے معاملات ایسے ہیں جس کے اندر ہم محدثین کے درجات بناتے ہیں. اچھا پہلے تو یہ بھی تو پتا ہو نا محدث ہوتا کیا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو علم حدیث کی روایت اور درایت کا ماہر ہو. دو چیزیں ہیں علم حدیث میں، ایک روایت اور ایک درایت. اچھا اس کے بعد وہی شخص جو ہے جو علم روایت اور درایت کا ماہر ہے وہ بہت بڑی تعداد میں اس کو روایات کے بارے میں پتا ہو، یہ کہ احادیث زبانی یاد ہو، اور اس کے بعد ان احادیث کو بیان کرنے والے جو روات ہیں، جو راوی ہیں، ان کے بارے میں بھی علم ہو. تو ایسی شخصیت کو محدث کہتے ہیں. اب محدث جو ہے حدیث بیان کرنے والا ہے، حدیث کا علم رکھنے والا ہے. تو اب حدیث کا علم کس کے پاس کتنا ہے، اسی نسبت سے محدثین کے چند درجات ہیں، جن میں سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ ہم مانتے ہیں جی حافظ کا، یعنی کہ یہ چھوٹے سے بڑے کی طرف موو کریں گے جی. محدث کے اندر سب سے پہلا درجہ ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں حافظ. حافظ کون ہے جی؟ یہ محدث ہی ہے، مطلب علم حدیث کا ماہر ہے، اس کو حدیثیں بھی یاد ہے. لیکن ڈاکٹر حمید اللہ نے نا اصول حدیث، ان کی ایک کتاب ہے مطلب اصول حدیث پر لکھا گیا ایک رسالہ ہے، اس کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ حافظ جو ہے نا محدث سے ایک درجہ اوپر ہوتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے نا ساتھ میں تعداد مینشن کی کہ ایسا شخص جس کو کم از کم 1,00,000 احادیث سند کے ساتھ یاد ہوں، ایسا شخص حافظ ہوتا ہے. یعنی کہ ہم مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ اگر کسی کو 10-15 ہزار حدیث آتی ہے لیکن علم حدیث کا وہ ماہر بھی ہے لیکن حدیثیں زیادہ زبانی یاد نہیں ہے، تو ایسے شخص کو محدث کہیں گے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ علم روایت درایت کا عالم ہو لیکن ساتھ ساتھ کم از کم 1,00,000 حدیث اس کو زبانی یاد ہو تو وہ حافظ کہلاتا ہے.
اچھا، حافظ کے بعد ایک اور درجہ آتا ہے حدیث میں، اس کو ہم بولتے ہیں حاکم. بعض جو اہل علم ہیں ان کی رائے کے مطابق کوئی بھی محدث جس کو تمام کا تمام علم جو ہے حدیث کا، ماں سوائے چھوٹی موٹی کوئی اگر کوئی بات رہ جائے، اس کے علاوہ علم حدیث کا سارا علم آتا ہو، لیکن یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا فرق کیا گیا کہ چند چھوٹی موٹی کوئی حدیثیں رہ گئی، مطلب بعض اوقات کوئی چیز رہ جاتی ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حافظ کو 1,00,000 حدیث ہے تو اس کو پھر ظاہر ہے 1,00,000 سے تو زیادہ ہی حدیثیں اس کو زبانی یاد ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ یاد رکھیے گا، محدث، پھر حافظ، پھر حاکم، اور اس کے بعد حدیث کے زمرے میں، حدیث کے علم میں سب سے بڑا جو کہہ لیں کہ رتبہ آتا ہے، درجہ آتا ہے، وہ ہے امیر المومنین فی الحدیث کا. امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے علم میں یہ جو لقب ہے نا سب سے اونچا ہے، اور اس کا مستحق جو ہے وہ محدث ہوتا ہے جو حفظ میں بھی اعلیٰ ہو، جو حدیث کو بیان کرنے میں اس کے اندر پائے جانے والے جو علتیں ہیں ان کے بارے میں بھی، ان کے روات کے متعلق بھی، اسماء اور رجال کے بارے میں بھی، اپنے علاقے کے اندر پائے جانے والے مطلب اس علاقے کے، اس زمانے کے مسائل سے بھی آگاہی، حدیث کی طرف اس کا رجوع. یعنی کہ عام طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتا ہے. جیسے کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج ہم نے کیا ذکر کیا؟ آج ہم نے دیکھا حدیث کیا ہوتی ہے، خبر کیا ہوتی ہے، اثر کیا ہوتی ہے، سنت کیا ہوتی ہے، پھر سند اور متن کا کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، پھر مسند اور مسند کیا ہوتا ہے، پھر ہم نے محدث اور اس کے مختلف درجات کے بارے میں ذکر کیا ہے. آخر میں نا ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے حدیث کے حوالے سے، حدیث کے علوم. تو یاد رکھیے گا ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے علم حدیث میں، اس کو بولتے ہیں مصطلح الحدیث. مصطلح الحدیث کا مطلب کیا ہے کہ ان اصول و قواعد کا علم جن کے ذریعے آپ سند اور متن کی جو مقبول حالتیں ہیں یا غیر مقبول حالتیں ہیں ان کو پہچان سکتے ہیں. عام لفظوں میں آپ بولیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایسا علم جس کی بنیاد پر آپ کسی بھی حدیث کی صحت پر بحث کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو قبول یا غیر قبول کر سکتے ہیں، مطلب اس کو رد بھی کر سکتے ہیں. اب حدیث کا رد بھی ہو سکتا ہے. کیوں رد کرنا ہے؟ کیونکہ اس میں سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی کی بات ہے ہی نہیں. تو کسی بھی حدیث کا صحیح ہونا یا کسی بھی حدیث کا ضعیف ہونا، اس کے مختلف درجات، اس سارے سلسلے کا جو علم ہے اس کو بولتے ہیں علم المصطلح الحدیث. ٹھیک ہے جی. ایک اور علم اس کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کو بولتے ہیں علم اسماء الرجال. اسماء الرجال کا علم یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ابھی بھی ہم نے بات کی تھی حدیث کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ سند. سند کو بیان کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہے راوی. راوی کی جمع ہوتی ہے روات. اب جس بندے نے روایت کی ہے، بیان کی ہے حدیث، وہ کون ہے، اس کے حالات، وہ کہاں پیدا ہوا، اس کی وفات کب ہوئی، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے تلامذہ کون ہیں، اس نے علم کی طلب کے لیے کہاں کہاں کا سفر کیا ہے، کیا وہ سکہ ہے یا غیر سکہ ہے، اس کے بارے میں دیگر ماہرین جو ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں. اس سارے کے سارے علم کو اکٹھا کر دینا علم اسماء الرجال کہلاتا ہے. اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کا معنی نام ہے، رجال مرد کو کہتے ہیں. تو اب آپ غور کریں اسماء اور رجال کا مطلب ہوگا مردوں کے نام. انفیکٹ اس کو آپ اصطلاحی طور پہ کہہ سکتے ہیں راویوں کے متعلق ساری معلومات. یاد رہے علم اسماء اور رجال پر باقاعدہ طور پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. امام یوسف نے کتاب لکھی تھی تہذیب الکمال. اس کے بعد ابن حجر اسقلانی جو ہے انہوں نے بھی تہذیب التہذیب لکھی تھی اور تقریب التہذیب لکھی تھی. ٹھیک ہے، اس طرح علامہ ذہبی جو ہیں انہوں نے تذکرات الحفاظ بھی لکھی ہے. تو یہ ساری کتابوں کے اندر اصل میں راویوں کے بارے میں ذکر ہے. فرض کیا صحیح بخاری ہے نا، تو صحیح بخاری کے جو روات ہیں ان کی تعداد 200 کے قریب ہے.
اس کے روات کی تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے. تو جو 200 کے قریب روات کا سارا علم ہے وہ علم اسماء الرجال کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے آج کا ہمارا سلسلہ اصطلاحات. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم اس سے آگے ڈسکس کریں گے. تو آج اگلے سیکشن کے اندر ہمارا جو ایک سیکشن ہے اس میں بولتے ہیں ہم آج کی کتاب نامہ. تو اس میں آج ہماری جو کتاب ہے وہ ہے تذکرۃ المحدثین. میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے تذکرۃ المحدثین, علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے محدث. تو محدث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث بیان کرنے والے کو. تو تذکرہ ذکر کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر حدیث بیان کرنے والوں کا ذکر ہے. پوری کتاب اگر آپ دیکھیں نا, پوری کتاب, تو اس کے اندر شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے آئمہ, چاروں آئمہ, یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل. اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد. پھر اس کے علاوہ امام طحاوی. پھر اس کے بعد سیاہ ستہ کے جو مؤلفین ہیں امام بخاری, امام مسلم, اسی طرح امام ابو داؤد, امام نسائی اور امام ابن ماجہ. یہ سارے جو محدثین ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اصول الحدیث کو بھی عربی زبان میں پیش کیا گیا ہے. میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو کائنڈلی ذرا کنفرم کیجیے گا, مجھے بار بار درمیان میں کال آ رہی ہے. جی سر, آ رہی ہے آپ کی آواز. اوکے, تھینک یو بیٹا, تھینک یو. اچھا جی, یہ تھی آج کی ہماری کتاب تذکرۃ المحدثین. جیسے علوم القرآن میں روز ایک کتاب ہوتی تھی ہر لیکچر میں, اس کے حوالے سے بھی ایک کتاب ہوگی. اچھا جی, اس کے بعد آخری ہمارا سیکشن ہے حدیث کے اعداد و شمار, یعنی کہ ایسے سوالات جن کے اندر ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو پیپر میں بھی آئے ہوئے ہیں بار بار, اور وہ اعداد و شمار ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا نقطہ ہے کہ ایسے صحابہ جن سے 1000 سے زائد روایات ہیں, یعنی کہ جنہوں نے 1000 سے زائد حدیثیں سن کے آگے سنائی ہیں, ان کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے مکسرین. مکسرین صحابہ, ان کی تعداد ہے 7 ایسے صحابی ہیں جنہوں نے 1000 سے زائد احادیث جو ہے وہ بیان کیے. تو ان کو بولتے ہیں مکسرین. اچھا, ان میں آپ کو نام یاد رہنے چاہیے اور تعداد بھی. سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ ہیں, 5374 احادیث. دوسرے نمبر پہ ابن عمر ہیں, یعنی حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر, 2630. تیسرے نمبر پہ حضرت انس بن مالک ہیں, 2286. چوتھے نمبر پہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, 2210. یاد رکھیں, مکسرین میں چوتھا نمبر ہے اور خواتین میں سب سے پہلا نمبر ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آتے ہیں حضرت ابن عباس, یعنی کہ اللہ کے نبی کے کزن عبداللہ ابن عباس. ان کی تعداد ہے 1660. پھر اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1540. اور آخری صحابی جو مکسرین میں آتے ہیں وہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 1170 احادیث ان سے روایت کی جاتی ہے. اس کے بعد جی یاد رکھیے گا, 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, حافظ مغرب اور حافظ مشرق. خطیب بغدادی صاحب کو حافظ مشرق کہتے ہیں اور ابن عبد البر کو حافظ مغرب کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, حافظ مغرب اور حافظ مشرق کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے نارملی پیپر میں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کا امام, امام اوزائی کو سنت کا امام, جبکہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کو حدیث اور سنت دونوں کا امام کہا جاتا ہے. یہ پیپر میں سوال بھی آیا تھا جی, حدیث اور سنت دونوں کا امام کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے حضرت امام مالک کا نام آتا ہے. اگر خالص سنت کا ہو تو امام اوزائی, اور اگر حدیث کا امام مانا جائے تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ تھے جی آج کے ہمارے حدیث کے نکات. آخر میں ایک چھوٹی سی نشست ہوگی جس میں ہم اہم سوالات آپ سے پوچھیں گے جو آج کی کلاس سے ریلیونٹ رہے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا سر عدیل احمد کو. عدیل احمد صاحب اپنا مائک آن کیجیے گا پلیز, 2 سوالوں کے جواب دیں گے. یہ بتائیے گا کہ لفظ حدیث کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم سر جی. لفظ حدیث کا معنی ہے نئی بات. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ مسند اور مسند میں کیا فرق ہے؟
مسند حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کی الگ الگ روایات کو جمع کیا جائے روایات کو، اور مسند کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو جو سند کے ساتھ حدیث کو بیان کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں نتاشا گل۔ مس نتاشا، آپ سے بیٹا اگلا سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ جی سر۔ حدیث میں سب سے بڑا درجہ کون سا ہے، یعنی کہ محدثین میں سب سے بڑا درجہ کون سا ہے؟ جی سر، یہ ہے امیر المومنین فی الحدیث۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے بیٹا، حدیث اور سنت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حدیث اور سنت میں فرق؟ جو بیان کردہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے قوال، اور جو سنت ہوتی ہے اس میں ان کا صرف طریقہ کار ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اور اگر آپ ایکسپریس کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ٹھیک ہے، جو بار بار اللہ کا کریم صلی اللہ علیہ جی وسلم نے کیے ہوں۔ اچھا ایک سوال اور بیٹا، یہ بتائیے جی گا سر۔ کہ مصطلح الحدیث سے کیا مراد ہے؟ سر یہ ان اصول و قواعد کا علم ہے جس کی بنیاد پر سے بحث کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی اس کے بعد آمنہ سیف ہیں۔ آمنہ بیٹیا، اگلے سوالوں کے جواب آپ دیں گے۔ یہ بتائیں بیٹا کہ تذکرۃ المحدثین جو اب آج کی کتاب تھی، اس کے مؤلف کون ہیں؟ غلام رسول سعیدی۔ علامہ غلام الرسول سعیدی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ علم اسماء الرجال سے کیا مراد ہے؟ جس میں صحابہ کے نام اور ان کے جو ہے نا سارے جو ہے نا حدیث کے ساتھ ان کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اچھا بیٹا، اس میں یاد رکھنا ہے صحابہ کے ساتھ اس کو خاص نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ خاص اس لیے نہیں کرنا کیونکہ یہ راوی صرف صحابی نہیں ہو سکتا، تابی بھی ہو سکتے ہیں، تبع تابی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، روات کا علم جو ہے وہ اسماء الرجال کہلاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کسی بھی حدیث کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ سر جی دو، کون کون سے؟ سند اور متن۔ ویری گڈ بیٹا، شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے مس ارم۔ ارم بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آج تک مس ارم، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ لفظ جی متن سر آپ کے کی آواز لفظی آ معنی کیا ہے؟ لفظ متن کے لفظی معنی کیا ہے؟ میرے خیال میں آپ تک میری آواز نہیں پہنچ رہی۔ سر ذہن سے نکل گیا اس کا جواب۔ اوکے، متن کا معنی ہوتا ہے سخت یا مضبوط جگہ یا زمین کا وہ حصہ جو عام طور پہ بلند ہوتا ہے۔ اچھا مکثرین صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ سر 7 ہے۔ 7، ویری گڈ۔ اچھا ان میں تیسرا نمبر کن کا ہے بلا؟ پہلا حضرت ابو ہریرہ، تیسرا یا تو انس بن مالک ہے یا حضرت عائشہ صدیقہ ہے سر۔ ایم سی کیوز میں تو ظاہر ہے ایک ہی لگے گا نا، تو حضرت انس بن مالک جواب آپ کا صحیح ہے، تعداد یاد رکھیے۔ ویری گڈ بیٹا۔ آخری سوال بیٹا، حافظ مشرق کن کو کہتے ہیں؟ سر نہیں معلوم جی سر، آواز کٹ گئی تھی، میں نہیں سن پائی تھی آپ نے مشرق اور مغرب سے۔ ٹھیک ہے جی، حافظ مشرق۔ عدیل صاحب آپ بتائیے گا حافظ مشرق کس کو کہتے ہیں؟ خطیب بغدادی کو کہتے ہیں۔ جناب خطیب بغدادی صاحب کو کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر جی۔ اچھا جی، یہ رہا آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا کلاس کا پہلا لیکچر تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اب اسی سلسلے کو علوم الحدیث کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ اب آخر میں ہم آپ کی طرف آئیں گے اور جو آج کے کوشچنز آپ کے رہ گئے ہیں ان کو شامل کریں گے تاکہ آپ کی ہر طرح سے جو ہے وہ تشنگی مکمل کی جا سکے۔ تو اب باری باری آپ ہینڈ ریز کریں گے تاکہ جن کے کوشچنز ہیں ہم ان کے ساتھ بات کر سکیں۔ سر جی میرا سوال ہے